अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह से दुआ करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। देवबंद के अलावा तमाम फ़िरक़ों ने ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली आयत का तर्जुमा कादियानियों वाला किया। इसी वजह से कादियानी दज्जाल ने ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर डाका मारा। तो इस वीडियो में ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली आयत की गलत ट्रांसलेशन और कादियानी दज्जाल एक्सपोज, और इसके बारे में जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने सारी बातें बताई हैं कि उसका जो तर्जुमा हुआ है वो गलत है, और जिस तरीके से उसका जो है तफसीर बताया गया है, तर्जुमा बताया गया है, वो कहीं से सही नहीं है। तो उससे रिलेटेड जो है ये वीडियो बनाया गया है, और आप देखें जो है इसे ख़त्म नबूवत के मामले में जो है क्या राय अपनी रखी है। और अल्लाह से हम सब यही दुआ करें कि अल्लाह हम सबको हिदायत का रास्ता दिखाए, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बताए हुए रास्ते पर हम सब चलें, और हम सब से जो भी जाने अनजाने में गलती हो जाए अल्लाह उसे माफ़ फरमाए। आमीन सुम्मे आमीन। कि आपको बताऊं कि खत्म नबूवत की जो आयत है उसका भी तर्जुमा एक जैसा नहीं हुआ। खत्म नबूवत का अकीदा अगर एक था तो तर्जुमा तो एक जैसा होना चाहिए था ना। सबसे सेंसिटिव इशू है ना इस वक्त खत्म नबूवत। देखें किसी का तर्जुमा दूसरे से मैच ही नहीं करता, और मेरे एतबार से तो कुछ तर्जुमे गलत हैं, वो बिल मफहूम दुरुस्त हैं। अरबी लिंग्विस्टिक में वो तर्जुमे भी गलत हैं, लेकिन बिल मफहूम दुरुस्त हैं, चले हम मान लेते हैं। और इसी चीज को फिर कादियानियों ने पकड़ा हुआ है। वो कहते हैं तुम्हारे उलमा ने तो तर्जुमा ही कुरान का खत्म नबूवत की आयत का ठीक नहीं किया, खातम का तर्जुमा खातिम वाला कर दिया। वो उन्होंने एक मुर्गे की टांग जिसे कहते हैं ना पकड़ना, एक गलती पकड़ ली हुई है। उन्होंने तर्जुमा किया कि नबी इस्लाम अंबिया के खातम है, यानी अरबी के लफ्ज को ही नीचे लिख दिया। अब देखें कि ये 10 तर्जुमे जो मुसलमानों के मशहूर अहमद बरेलवी साहब, मोहम्मद तुम मर्दों में किसी के बाप नहीं, हां अल्लाह के रसूल हैं और सब नबियों में पिछले, और अल्लाह सब कुछ जानता है। सब नबियों में पिछले मुराद क्या कि सब नबियों से आखिर में आए हैं। ठीक है, जितने अंबिया गुजर चुके एंड पे ये आए हैं। ये उन्होंने खातम का तर्जुमा किया। पीर करम शाह साहब, नहीं है मोहम्मद किसी के बाप तुम मर्दों में से, बल्कि वो अल्लाह के रसूल और खातमुन नबीयीन है, और अल्लाह हर चीज को खूब जानने वाला है। इन्होंने सही किया कि इन्होंने खातमुन नबीयीन का तर्जुमा किया ही नहीं, खातमुन नबीयीन लिख दिया, क्योंकि तर्जुमा करने में फिर पूरी एक्सप्लेनेशन करनी पड़ती है। ये इतना आसान मामला नहीं जो आप लोगों ने समझा हुआ है। जो कादियानियों ने चक्कर दिया है ना उम्मत को, वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से मैंने जिस तरीके से एड्रेस किया है ना, मैं अपना फख्र नहीं बयान कर रहा, अल्लाह के हुजूर शुक्र अदा करता हूं। आप मेरी वीडियो देखें, कादियानियों को मुसलमान बनाने वाला क्लिप। आज टाइम नहीं वरना 1 घंटा और लग जाए। मैंने जो इनका पोस्टमार्टम किया, और कितने कादियानी हैं जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम कबूल किया, मुझे खुद आके बताया विद फैमिली। लेकिन मैंने कभी वीडियो बना के चंदे नहीं इकट्ठे करने होते, इसलिए मैं बताता नहीं, ताकि उनकी लाइफ भी वनरेबल ना हो। जाहिर है फिर खानदान में सर्वाइवल मुश्किल होती है। ये मेरी एक वीडियो, कादियानियों को मुसलमान बनाने वाला क्लिप, ये देखें। एक और वीडियो है मेरी कश्फ और इल्हाम के हवाले से, जो एक ढकोसला सूफिया के यहां पाया जाता है ना। डॉक्टर अशरफ जलाली को मैंने जवाब दिया था कि ये तुम खत्म नबूवत पे डाका मारते हो जो तुम बुजुर्गों का कश्फ मानते हो। कुरान और सुन्नत से मैंने ये सारी टर्मिनोलॉजीज, कश्फ क्या होता है, इल्हाम क्या होता है, शरह सदर क्या होता है, सीना खुल जाना, वो गैर मुस्लिम का भी खुल सकता है। न्यूटन का सीना अल्लाह ने खोल दिया, ग्रेविटी समझ आ गई, और जो उसकी गलतियां थी वो आइंस्टाइन ने आके दूर कर दी। उसको मजीद समझ आया कि ग्रेविटी क्या चीज है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आई, ये सीना खोला। हजरत अबू बकर का सीना खोल दिया कि मुनकरीन ज़कात के खिलाफ किताल करना है। बाकी साहबा का सीना नहीं खुला हुआ था, और फिर उनकी वजह से बाकियों का खुल गया। ये शरह सदर होता है। वो पूरी एक मैंने डॉक्ट्रिन बयान की हुई है, आज टॉपिक नहीं है, कि नबी इस्लाम के बाद जो गैबी खबरें वो किस फॉर्म में आगे चलेंगी। कोई कश्फ नहीं, कोई इल्हाम नहीं, सिर्फ एक फॉर्म है, और वो है ख्वाब। बुखारी मुस्लिम में हदीस है,
میری وفات کے بعد اب نبوت کی خبروں میں صرف مبشرات باقی ہیں. پوچھا گیا مبشرات کیا ہیں؟ فرمایا گیا خواب. اور پھر بخاری مسلم میں آیا کہ خواب کی 3 قسمیں ہیں: اللہ کی طرف سے، شیطان کی طرف سے، اور نفس کی طرف سے. یعنی غیبی خبر جب تک پوری نہ ہو آپ ڈیفینیٹلی نہیں کہہ سکتے کہ یہ سچی تھی یا جھوٹی تھی. ایک موڈ باقی ہے، کوئی کشف الہام اس طرح کی چیزیں نہیں. وہ ساری بحثیں میں نے اس میں کیا ہے، ٹاپک نہیں، ورنہ اور طرف چل پڑے گا. پھر ہمارے استاد جو مولانا ساق صاحب سے ایک بلنڈر ہوا محی الدین ابن عربی کی عبارت کی وجہ سے، مقام نبوت اور منصب نبوت اس کے حوالے سے، تو میں نے ان کا رد کیا کہ آپ جو محی الدین ابن عربی کے اس جملے کا دفاع کر رہے ہیں یہ بہت خطرناک کھیل ہے. رپلائی ٹو مولانا اسحاق اور ختم نبوت. باقی جو وابیوں نے کہا وہ ختم نبوت کے منکر تھے، وہ تو ظلم پہ مبنی ہے. ختم نبوت کو مانتے تھے، وہ بہت ہارڈ لائنر تھے قادیانیوں کے معاملے میں، بالکل زیرو ٹالرنس رکھتے تھے. لیکن یہاں ان سے بلنڈر ہوا. صوفیاء کے ساتھ جو بھی اٹیچ ہو نا جی، اس سے کوئی نہ کوئی بلنڈر ہو جاتا ہے. ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار سے ہو گیا. انہوں نے صوفیاء کے کہنے پہ کہہ دیا کہ ایک دن جنت بھی ختم ہو جائے گی اور جہنم بھی ختم ہو جائے گی. تے اللہ کے بندے وسیع تھے، 5 مرڈر اٹیمپٹ اس جنت سے کروائے نے کہ جڑی ختم ہی ہو جانی ہے. اور قرآن کی درجنوں آیات کے جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، صرف دوزخ نہیں. ڈاکٹر اسرار نے کہا جنت بھی ختم ہو جائے گی. تو میں نے ان کا بھی رد کیا. بلنڈر یہ ہے، خواہ بڑا بندہ کرے خواہ چھوٹا. تو ہمارے استاد سے بھی ہوا، تو میں نے پھر اس کا جواب دیا تھا. یہ ویڈیو بھی دیکھنے والی ہے انشاءاللہ، ڈسکرپشن میں یہ ساری ویڈیوز ہم ڈالیں گے. ورنہ آج اگر آپ نے کوئی سمجھنا ہے نا کہ یہ ختم نبوت کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے لیے، 2 ہی تو چیزیں ہمارے پاس، توحید اور ختم نبوت. باقی تو سب کرولری ہیں. محبت اہل بیت ہو، محبت صحابہ ہو، یہ ساری اس کی کرولریز ہیں. چیزیں 2 ہی ہیں، عقیدہ توحید اور ختم نبوت. تو میں نے اس حوالے سے جو قادیانیوں کے اعتراضات ہیں ان کے بھی جواب دیے. مولانا ساق صاحب صوفیاء کے حوالے سے بڑی تفصیلی، وہ PhD تھیسز ہیں یہ ویڈیوز. ڈاکٹر اشرف جلالی کو جو جواب دیا اور مولانا ساق کو. اور چوتھی ویڈیو جو قادیانیوں نے زندگی موت کا مسئلہ بنایا ہوا ہے اپنی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب تک وہ مار کے قبر میں نہ پہنچا لیں ان کی روح کو سکون نہیں آتا. وہ بات سٹارٹ سے یہاں سے ہی کرتے ہیں. تو انہوں نے جتنے دھوکے دیے حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام، اس کے اوپر قامدی صاحب سے بھی کچھ مس ہینڈلنگ ہوئی ہے. میں نے تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہوئی ہے. یہ ساری ویڈیوز کے لنک میں ڈسکرپشن میں ڈالوں گا. جن لوگوں کو واقعی بات سمجھ نہیں ہے نا کہ مسئلہ خراب کیا ہوا ہے، اور یہ قادیانی دجال نے یہ جو ڈھکوسلا کھڑا کیا ہے اس کی بنیادیں کیا ہیں، اور ہمارے مسلمان جو اس کا دفاع کرنے میں ناکام ہوئے ہیں برے طریقے سے، چندے لینے میں فل کامیاب ہیں، علمی جواب دینے میں جو بری طریقے سے ناکام ہے، اس کی وجہ یہ ہے انہوں نے قرآن و سنت پڑھا کوئی نہیں ہوا. ورنہ قادیانی جس کمزور گراؤنڈ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں نا، ان کی جو گراؤنڈز ہیں نا، وہ بریلوی دیوبندی بزرگوں کی جو قصے کہانیاں ہیں نا، ان سے بھی زیادہ گئی گزری ہیں جو انہوں نے قرآن و سنت کی تعریف کی ہے. آپ کو ہنسی آئے گی کہ جو کچھ انہوں نے ایک من پسند دین کھڑا کر دیا اپنا، گمراہی پہ مبنی. تو وہ آپ ویڈیو دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو سارے معاملات کلیئر ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اب آج ختم نبوت کی وہ جو آیات کا میں کہہ رہا تھا، پیر کرم شاہ صاحب کا ترجمہ میں نے بتا دیا. ڈاکٹر طیل القادری صاحب، محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور سب انبیاء کے آخر میں ہیں. اچھا، انہوں نے کہہ دیا سب انبیاء کے آخر میں، یعنی اینڈ پر آئے ہیں. محمود الحسن دیوبندی، محمد باپ نہیں کسی کا تمہارے مردوں میں، لیکن رسول ہے اللہ کا اور مہر سب نبیوں پر. یہ ترجمہ ٹھیک کیا، دیوبندیوں نے ترجمہ ٹھیک کیا. یہ ہے ترجمہ کہ رسول اللہ نبوت کی مہر ہے، سٹیمپ بھی ہے اور سیل بھی ہے. کیونکہ ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ سٹیمپ لگتی ہے، جج قلم توڑ دیتا ہے، اس کے بعد کوئی ڈاکومنٹ میں چیز ایڈ نہیں ہو سکتی. اور یہ مہر سیل کو بھی کہتے ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی ہے. وہاں پہ ختم کا لفظ ہے نا ان کے سینوں پہ. ڈاک میں جو لفافہ یا سامان جاتا تھا اس کے اوپر سیل لگائی جاتی تھی تاکہ راستے میں کوئی کھولے تو پتہ چل جائے کہ یہ بھئی امانت نہیں پہنچی. تو یہ ختم نبوت کی مہر ہے. نبی علیہ السلام یعنی وہ سیل ہے جو اس سلسلہ نبوت کے اوپر لگی ہیں. بالکل صحیح ترجمہ کیا ہے.
یہی ترجمہ بنتا ہے. قادیانیوں نے اس کا وہ دوسرا فارم نکال لیا. انہوں نے کہا جی مہر کا مطلب ہے کہ حضور کی امت میں بھی جو نبی آئیں گے وہ آپ کی مہر لگانے سے آئیں گے. اندازہ کرو. یہ ترجمہ قرآن صحابہ تابعین کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنا بڑا بلنڈر بھی کوئی اس میں سے کر سکتا ہے. اس کی تفسیر خود حضور نے بیان کی ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے. میری مثال اور اگلے انبیاء کی مثال ایک خوبصورت عمارت کی سی ہے جس میں ایک اینٹ کی جگہ صرف باقی ہے, اور لوگ اس عمارت کی خوبصورتی کی تعریف کرتے ہیں لیکن ساتھ کہتے ہیں یہ ایک اینٹ لگ جائے نا تو یہ عمارت مکمل ہو جائے, اور وہ ایک اینٹ میں ہوں. انا خاتم النبیین, وہاں پہ بھی حضور نے خاتم کا لفظ, مہر کا لفظ استعمال کیا. جو قادیانی کہتے ہیں یہ مہر ہے, بالکل. تو مہر کی ڈیفینیشن حضور نے کیا کی کہ ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے. تو غلام احمد قادیانی دجال کہاں سے آ گیا, چشتی دجال کہاں سے آ گیا, تھانوی دجال کہاں سے آ گیا, شبلی دجال کہاں سے آ گیا, یہ سارے نام میں لوں گا تو قادیانیوں کو ہدایت ملے گی. اگر صرف قادیانیوں کو سنگل آؤٹ کروں گا انہوں نے کہنا تکیا اپنے چھڑ گیا, او میرے نہیں, یہ بھی تھوڑے جے لے جاؤ اتوں. تو حضور نے واضح فرما دیا نہیں, خاتم کا لفظ دکھائے جی, خاتم بھی موجود ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے 5 خوبیاں اللہ نے مجھے ایسی دی ہیں جو کسی پیغمبر کو نہیں دی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نمبر 1, پوری زمین میرے لیے سجدہ گاہ بنا دی, میرے امتی جہاں چاہے نماز ادا کر سکتے ہیں. نمبر 2, 1 مہینے کی مسافت سے اللہ نے میرا رعب کافروں کے اوپر ڈال دیا. نمبر 3, اللہ تعالیٰ نے مجھے پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا. اگلے انبیاء کسی قوم اور قبیلے کے لیے آیا کرتے تھے. نمبر 4, اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت, کافروں کا جنگ میں چھوڑا ہوا مال میرے لیے حلال کر دیا جو اگلی امتوں میں حرام ہوتا تھا. اور نمبر 5, اللہ تعالیٰ نے مجھے شفاعت کا اذن دیا. اللہم اجعلنا منہم, اللہ ہمیں ان میں شامل کرے جنہیں نبی الاسلام کی شفاعت نصیب ہوگی, آمین. اور مسلم میں آگے الفاظ ہے وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ, اور مجھ پر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ ختم فرما دیا. یہاں پہ خاتم کا لفظ ہے. خاتم بھی ہے قرآن میں, احادیث میں خاتم بھی ہے, اور نبی علیہ السلام نے خاتم کی بھی تفسیر کر دی کہ ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے. ختم نبوت بالکل کلیئر ہے اپنے عقائد و نظریات کے اندر, کوئی جھول نہیں اس میں, الحمدللہ. اور پھر وہ جو مشہور زمانہ حدیث, میں سمجھتا ہوں ایک حرف آخر ہے اس معاملے میں, بخاری مسلم میں حدیث ہے, اے علی کیا تو اس بات پہ خوش نہیں کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. ہارون علیہ السلام پیغمبر تھے, موسیٰ علیہ السلام کے اسسٹنٹ بھی تھے اور پیغمبر تھے. نبی علیہ السلام نے کہا میں تو پیغمبر ہوں اور علی تم میرے اسی طرح اسسٹنٹ ہو جس طرح موسیٰ کے لیے ہارون تھے. تو علی کو بھی پیغمبر ہونا چاہیے تھا, لیکن حضور نے ساتھ فرما دیا مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. یعنی اے علی اگرچہ کام نبیوں والا تمہارے ذمہ لگا ہے کہ تم ہارون کی جگہ ہو میرے ساتھ, لیکن تم بھی نبی نہیں ہو. یار اگر مولا علی نبی نہیں نا تو غلام احمد قادیانی دجال تے شے ہی کوئی نہیں. ختم نبوت کے اوپر پہرا دینے والی یہ حدیث ہے بخاری مسلم کی. مجھے بتائیں اس امت میں اگر امتی نبی کسی نے بننا تھا, کیا اس کے حقدار ابو بکر, عمر, عثمان و علی تھے یا بعد کا کوئی بابا تھا؟ ان کو تو حضور کہہ رہے ہیں یہ خلفائے راشدین ہیں, اور بعد میں ایک بندہ کہ میں امتی نبی ہوں. انہیں جی بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم جو تھے حضور کے بیٹے, اگر وہ زندہ رہتے تو پیغمبر ہوتے, تو اس کا مطلب ہے نبوت جاری ہے. نہ سرکار یہ نہیں لکھا ہوا. ہائے ہائے, تسی بھی ادیاں حدیثاں بیان کیتیاں نے. بخاری میں حدیث ہے عبداللہ ابن ابی اوفا سے ایک شخص پوچھتا ہے کہ کیا آپ نے رسول اللہ کے بیٹے کی زیارت کی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں, ابراہیم کو میں نے دیکھا ہوا ہے, وہ بچپن میں دودھ پینے کی عمر میں ہی فوت ہو گئے تھے. اور پھر ساتھ ابن ابی اوفا نے فرمایا کہ اگر اللہ کو یہ مطلوب ہوتا کہ حضور کے بعد نبوت جاری ہوتی تو اللہ انہیں زندہ رکھتا, لیکن اللہ نے انہیں موت دے دی کیونکہ حضور کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا تھا. اب مجھے بتائیں اس سے زیادہ اور کیسے سمجھایا جائے کہ حضور کا اپنا بیٹا ہے اس لیے مر گیا
کہ اللہ نے ان کے بعد نبوت جاری نہیں رکھی، ورنہ اگر ابراہیم کا بیٹا پیغمبر ہو، ابراہیم کا پوتا بھی پیغمبر ہو اور ابراہیم کا پڑپوتا بھی پیغمبر ہو، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، تو کیا رسول اللہ کے بیٹے کو پیغمبر نہیں ہونا چاہیے تھا؟ بالکل ہونا چاہیے تھا. لیکن اللہ نے ختم نبوت وہ ٹائٹل ہے جس کی کاسٹ اس امت نے یہ دی ہے کہ ہمارے نبی کا بیٹا پیغمبر نہیں بن سکا، کیونکہ ختم نبوت بہت بڑا ٹائٹل تھا. ہمارے نبی کے لیے اللہ نے یہ تو گوارا کر لیا کہ ان کا بیٹا پیغمبر نہیں بنا، اگرچہ باقی انبیاء کے بیٹے بھی پیغمبر ہوئے، لیکن اللہ نے کہا کہ اے محبوب میں تجھے اتنا بڑا ٹائٹل دے رہا ہوں کہ وہ ایک ٹائٹل باقی سارے ٹائٹل کے اوپر حاوی ہے کہ تو خاتم النبیین ہے، اور رہا کام تو تیری پوری امت کو نبیوں والا کام شفٹ کر رہا ہوں. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. لو جی، کام نبیوں والا شفٹ کروں گا، ختم نبوت کروں گا. ختم نبوت وہ ٹائٹل ہے جس کے بعد ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کسی ایسی خوبی کی ضرورت نہیں ہے جو اگلے انبیاء میں تھی اور حضور کے کیس میں وہ نہیں ہوئی، کیونکہ ختم نبوت سب سے بڑا ٹائٹل ہے. اور دیکھیں حضور کی وجہ سے ہماری ویسی لیٹری نکل آئی کہ نبیوں والا کام ہمیں شفٹ ہو گیا، نبیوں والا کام شفٹ ہو گیا ختم نبوت کی برکت سے. تو اس بات کو سمجھیں، یہ خام خواہ انہوں نے معاملات کو دھوکے میں مبتلا کیا ہوا ہے، ادھر ادھر سے لا کے چیزیں پھینکتے ہیں، کبھی کچھ لا کے پھینکتے ہیں. وہ میں نے آپ کو بتایا میری وہ 4 ویڈیو آپ کو دیکھنی پڑیں گی. یہ تو ایک سمجھ لیں بائی چانس میرے دماغ میں کوئی باتیں آئیں تو میں نے کہا کوئی سکپ نہ ہو جائے، اس لیے میں نے اس کو ایڈریس کر دیا. اشرف تھانوی صاحب ترجمہ کرتے ہیں، محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں لیکن اللہ کے رسول اور سب نبیوں کے ختم پر ہیں. یہ ترجمہ دیکھیں، کسی کا آپس میں ختم نبوت کی آیت کا بھی ترجمہ نہیں مل رہا. تو اب میں یہ کہوں کہ قرآن کی تعریف ہو گئی ہے، بھائی بالمفہوم ہے، بالکل ٹھیک بات ہو رہی ہے. تقی عثمانی صاحب، محمد تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں لیکن وہ اللہ کے رسول اور تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں. یہ بالمفہوم ترجمہ کر دیا انہوں نے. جونا گڑی، تمہارے مردوں میں کسی کے باپ محمد نہیں لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں. یہ بھی بالمفہوم کر دیا. اچھا، یہ ساتھ ذکر کیوں ہو رہا ہے کہ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں؟ اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو وہ جو قرآن میں سورہ احزاب میں شروع میں آئی کہ حضرت زید بن حارثہ کو زید بن محمد کہا جاتا تھا، منہ بولے بیٹے تھے. تو اللہ نے کہا منہ بولا بیٹا کوئی نہیں ہوتا، زید رسول اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. تم یہ بات کر رہے ہو کہ زید رسول اللہ کے بیٹے ہیں، محمد تو کسی بھی مرد کے باپ نہیں بنیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ خاتم النبیین ہے. آپ کا کوئی بیٹا جوانی کی عمر کو پہنچے گا ہی نہیں، کیونکہ اللہ کی غیرت کا تقاضا تھا کہ اگر ابراہیم کا بیٹا جوان ہو کے پیغمبر ہے تو محمد رسول اللہ کا بیٹا بھی جوان ہو کر پیغمبر ہوتا. اللہ نے اس کو جوان ہونے ہی نہیں دیا. اور یہ تشریح بخاری میں عبداللہ ابن ابی اوفا نے کی ہے کہ میں نے حضور کے بیٹے ابراہیم کو بچپن میں دیکھا، اگر وہ زندہ رہتے تو پیغمبر ہوتے، لیکن اللہ نے انہیں بچپن میں فوت کر دیا کیونکہ رسول اللہ کے بعد اللہ نے سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا. یار بالکل واضح ہے، زیرو ٹالرنس ہے اس عقیدے کے اندر. شیعہ کا ترجمہ فرمان علی شاہ صاحب کا، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ اللہ کے رسول اور نبیوں کی مہر ہے. یہ بالکل صحیح ترجمہ کیا ہے. دیکھ لیں، یہ میرے اوپر نا انہوں نے کلپ بھی بنائے ہوئے ہیں کہ جی انجینئر صاحب نے کہہ دیا قادیانیوں کا ترجمہ. اوے تھوڑے اپنے بزرگوں نے ترجمہ کیتا ہے. آج کے دور میں کسی کو دھوکہ دے سکتے ہو کہ خاتم کا ترجمہ تم خاتم والا کر کے اپنے مقدمے کو کمزور کرتے ہو؟ تم مہر کا مطلب سمجھاؤ ان کو کہ نبی اسلام نے خود بتایا کہ ایک اینٹ کی جگہ ہے، اور پھر کہا انا خاتم النبیین. آپ نے بتا دیا مہر کا مطلب یہ ہے کہ یہ آخری، جس طرح ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ مہر لگتی ہے یا سیل لگتی ہے، میں آخری اینٹ ہوں جو سیل کے طور پہ لگ گئی ہے. انہوں نے بجائے اس بات کو سمجھانے کے انہوں نے شارٹ کٹ مارا اور اس کا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے. فتح محمد جلندری صاحب، محمد تمہارے مردوں میں کسی کے والد نہیں بلکہ خدا کے پیغمبر اور نبیوں کی مہر ہے. دیکھیں انہوں نے بھی ترجمہ صحیح کیا ہے، نبیوں کی مہر ہے. مولانا مودودی، لوگوں محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے. مودودی صاحب نے رسک ہی نہیں لیا ترجمہ کرنے کا. اگر مہر کر دے گا قادیانی اللہ ترجمہ کرتا ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر خاتم النبیین ہی لکھا رہے. میں نے جرت کی، گالیاں کھائیں، لیکن اینڈ رزلٹ کیا ہے؟
آج ان کی اور ان کے ماننے والوں کی اور ان کے بزرگوں کی کتے کی ہو رہی ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں تم انجینئر کو قادیانی کہہ رہے تھے۔ پہلی دفعہ قادیانیت کو علمی لیول کے اوپر اگر کسی نے بے نقاب کیا ہے نا تو اللہ کی فضل سے اس پلیٹ فارم سے ہوا ہے۔ اگر ٹی ایل پی والے سمجھتے ہیں ہم ختم نبوت پہ کام کر رہے ہیں تو مجھے فتویٰ چاہیے تھانوی رسول اللہ، چشتی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ کے اوپر۔ اگر عالمی مجلس سے ختم نبوت جنہوں نے یہ بھی فائز عیسیٰ والا کیس لگوایا ہوا ہے، اگر وہ سمجھتے ہیں مخلص ہے قادیانیوں کے مسئلے میں ختم نبوت کے ساتھ، تو تمہارا اپنا ابا تھا تھانوی، اس نے چشتی رسول اللہ کا بھی دفاع کیا ہوا ہے، دو فتویٰ مجھے۔ وہ کراچی کے مفتی صاحب کہتے ہیں ہمارے ایک بزرگ انگلینڈ میں سہیل باوا صاحب، اور نا ہی باوا جے باوا کاسٹ ہے نا، ویسے بابیاں دے باوا بڑا کام کیا ہے، اس کے کئی سٹوڈنٹس جو ہیں اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم کے ذریعے رسول اللہ سے جڑے ہیں۔ میں نے ان کو لائیو سیشن میں کہا کہ اس کو کہو کہ تھانوی رسول اللہ پہ، وہ کہتا ہے جی آپ نے ان کے چندے بند کروانے، دیوبندی تو چندے دیتے ہیں، اگر وہ تھانوی رسول اللہ پہ دیں گے تو انہیں چندہ کون دے گا؟ میں نے کہا پھر یہ ختم نبوت پہ کام نہیں کر رہے، ختم نبوت پہ کوئی کام نہیں کر رہا، سب اینٹی قادیانی کام کر رہے ہیں۔ ختم نبوت کے کاپی رائٹس اللہ کے فضل سے ہمارے پاس ہیں الحمدللہ، اور ہم نے علمی لیول کے اوپر ان چیزوں کو ثابت کیا الحمدللہ۔